أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 47 से इंशाअल्लाह ज़वजल। स्टार्ट करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे बनी इसराइल के बारे में। आज भी पहली आयत उन पर अल्लाह ताला अपने इनाम को, जो भी अल्लाह ताला ने उन पर किए हैं, उनको याद करवाते हुए ही इस आयत का आगाज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू, याद करो, निअमतिया, मेरी नेमत को, अल्लती, वो जो, अनअमतु, इनाम की मैंने, अलैकुम, तुम पर, व अन्नी, और बेशक मैं, फद्दलतुकुम, फजीलत दी मैंने तुम्हें, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? ए इसराइल की औलाद, मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि मैंने ही तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत बख्शी। सुभान अल्लाह। तो अब इस आयत का जो पहला हिस्सा है, उसको हम कल तफसील से पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू बनी में से खिताब कर रहे हैं। तमाम इंसानों को खिताब करने के बाद खास तौर पर एक ऐसी उम्मत को खिताब किया जा रहा है जिसे अपने वक्त में तमाम जहानों पर फजीलत अता की गई थी, और उन पर अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात भी थे। पीछे जो हमने आयत नंबर 40 गुजरी है, उसमें इख्तिसार के साथ बनी इसराइल को एहसानात याद दिलाए गए थे। अब यहाँ से फिर अब उनकी तफसील शुरू हो जाएगी। तो क्या कहा गया है? या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि ए बनी इसराइल याद करो। कैसे याद करो? अपनी जुबान से भी, ठीक है, अपनी जुबान से भी जिक्र करो, अपने दिलों में भी उस नेमत को याद करो। अब यहाँ पर निअमती आया है, मेरी नेमत। अगरचे ये आपको सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इससे मुराद जमा है, यानी तमाम नेमतें इससे मुराद हैं। तो दीनी और दुनियावी दोनों तरह की नेमतों की तरफ मतवज्जह किया जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने दीनी लिहाज से उनके अंदर बेशुमार अंबिया भेजे, जैसे हम कल पढ़ चुके, और इतने नबी भेजे सुब्हान अल्लाह के इतने किसी और कौम में नहीं आए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको उस नेमत की याद दहानी कराई, जैसा कि सूरह माइदा में भी आता है। तो दुनियावी एतबार से उनके अंदर बहुत से बादशाह भेजे गए, और उन्हें वो कुछ दिया जो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया गया। उनके लिए जिन्नात को, हिशरात को, चरिंद परिंद को, लोहे को, हवा, पीतल को, पीतल के चश्मे, ये सब मुसख्खर कर दिए गए थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी फजीलत थी जो किसी और कौम को नहीं मिली थी। अब हम कल भी पढ़ चुके हैं कि नेमतों की याद दहानी का मकसद क्या होता है। आज दोबारा से हम उन नेमतों की याद दहानी कर रहे हैं। क्या मकसद है? ताकि हम शुक्रगुजार बन जाएं। शुक्र दिल से भी होता है, जुबान से भी होता है, और अमले साले के जरिए भी होता है, ताकि हम क्या करें? अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। अब यहाँ खिताब मदीना के उन 3 कबाइल में से है जो हम कल पढ़ चुके, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे। देखें, अगरचे नेमतें जो थी वो तो उनके आबाओ-अजदाद पर हुई थी, लेकिन उसकी वजह ये है कि जो नेमतें आबाओ-अजदाद पर होती है ना, उनका एक हिस्सा औलाद को भी मिलता है। तो इंसान अपने आबाओ-अजदाद के स्टेटस और उनके नाम से फायदा उठाता है, जैसे आज भी लोग उठाते हैं, ठीक है। लिहाजा ये लोग भी उन नेमतों के हिस्सेदार थे, इसीलिए यहाँ पर उनको कहा गया कि क्या करो? याद करो उन नेमतों को जो अल्लाह ने की है। अच्छा, लेकिन फजीलत के साथ साथ ना जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हम सब ये तो चाहते हैं कि हमें फजीलत मिले, जैसे हमारा दिल चाहता है कि हम अपने माँ बाप की नजरों में बाकी तमाम बहन भाइयों से ज्यादा अच्छे बन जाएं, हमें फजीलत मिले, हमें अहमियत दी जाए। इसी तरह से अपनी क्लास में, अपने उस्ताद के सामने हमारा दिल चाहता है कि बाकी सारे स्टूडेंट से ज्यादा हमें अहमियत दी जाए। लेकिन अहमियत के साथ साथ ना जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदारी हम में से कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन फजीलत हम सब चाहते हैं। अल्लाह की नजरों में भी हम चाहते हैं हम अच्छे बन जाएं, हम अपने रब को राजी कर लें। क्या ऐसा करें कि रब राजी हो जाए? बस ये सोचते हैं और दुआ करते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन उसके लिए अमल में बड़े कच्चे हैं हम, क्योंकि हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। जिम्मेदारी नहीं चाहिए,
تو یاد رکھیں جب کسی کو بھی فضیلت ملتی ہے نا تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اپنی ذمہ داری کو پراپرلی نہیں نبھا پا رہے ہیں تو آپ کو فضیلت نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ العالمین کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد ہے اس دور کے لوگ ہیں، یعنی کہ العالمین اس دور کے لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور حکومت کے لیے چنا تھا. تو فضیلت سے مراد کیا ہے؟ فضیلت سے مراد ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو، باقی قوموں کے لیے بھی راہ ہدایت وہ لوگ تیار کر سکیں. جب انہوں نے یہ ذمہ داری پوری ہی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت کسے دے دی؟ امت محمدیہ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی. اب امت مسلمہ بہترین امت ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہے ان کا کام؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا. تو کیا ہم کر رہے ہیں؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے دیکھیں جتنی بھی آتا ہے قرآن میں کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے جتنی بھی امتیں پیدا کی گئیں ان میں سے تم سب سے بہترین ہو. تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا. سورہ ال عمران میں لکھا ہے. تو اب امت محمدیہ کو فضیلت کس وجہ سے دی گئی جی؟ ہم کون ہوں؟ اگر نیکی کا حکم دینے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوں. تو ذرا سوچیں، اگر ہم یہ شرائط پوری نہیں کر رہے ہیں تو کیا پھر ہم بہترین امت کہلانے کے لائق ہوں گے؟ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے فرد ہم سب اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، اپنی اصلاح شروع کر دیں تو پوری قوم آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گی. دیکھیں اللہ نے تو اپنا فضل کیا ہے ہم پر، کیا ہم اس فضل کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، تو کیا ہم اس کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ہدایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں بہترین امت کا ٹیگ لینا اتنا آسان نہیں ہے. ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے. اگر ہمیں فضیلت دی گئی ہے نا تو ذمہ داری بھی بڑھی ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگا دینی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے. دیکھیں ہدایت جو ہوتی ہے نا، ہدایت، علم اور قرآن کا ملنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل. سورہ فاتر میں ہے کہ ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا. سبحان اللہ. تو فضل الکبیر یہ ہے کہ انسان کیا کرے جی؟ نیکیوں میں آگے بڑھے. روزانہ ہر دن ہمارا گزرا ہوا اگلے آنے والا دن جو ہے ہمارا ہر گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. روزانہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا بس ہم سیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں لیسنز، یا پھر ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے جو اس کا فضل مانگنا ہے. دعا بھی تو ہے مسنون، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ بہت وسیع ہے. وہ علم، رزق اور نیکی، ان کی توفیق سب کچھ دیتا ہے اگر اللہ سے ہم مانگے تو. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہترین امت کا جو ٹیگ ہمیں لگ گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے دیا ہے ہمیں یہ، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ جو ان سے ملیں گے. سبحان اللہ. تو آہستہ آہستہ اس میں کمی واقعی ہوتی جا رہی ہے. ایمان لوگوں کے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے جو لوگ تھے وہ زیادہ اچھے تھے، بہتر تھے، نیکیوں میں آگے تھے. اور جیسے جیسے آپ خود دیکھیں آگے دور چلتا جا رہا ہے، ڈسٹریکشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. جتنا دین کا علم حاصل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، عمل اتنا مشکل ہو گیا ہے.
تو خالی علم کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا نا ہم سے، عمل دیکھا جائے گا ہم نے کیا کیا ہے. عمل نہیں تو سب کچھ زیرو ہے. پھر تو یہ نصارہ والا حساب ہو جائے گا کہ علم آنے کے باوجود بھی وہ بھٹک گئے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں علم سے نواز رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے. اصل چیز تو عمل ہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفسن، کوئی بھی نفس، عن نفسن، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل منها، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے، شفاعتن، کوئی بھی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو اب نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں کس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ قیامت کے عذاب سے. تو اسرائیل، بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر کیا کرتے تھے؟ ناز کرتے تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ اور ہمارے آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے. ان کے اسی باطل گمان کی یہاں پہ تردید کی گئی ہے. آج امت مسلمہ بھی یہی سمجھتی ہے ہم جتنے چاہے گناہ کر لیں، جو مرضی کر لیں، آخر تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے نا. تو یہ جو آخر ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، آخر سے پہلے والی زندگی کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم ایک لمحہ نہیں گزار سکتے جہنم میں. دنیا کی آگ ہم سے ہلکی سی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا ہاتھ جل جائے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. اب گرمیوں کا موسم ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کام نہیں کر پاتے ہیں. تو وہاں پر ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو اتنا نارملائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایزی ہو گئے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں. کوئی بات کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں ہمیں. یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہے. واتقوا، ڈر جاؤ، ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. ہم دنیا کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، پر ہم نہیں کر رہے ہیں. جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، وہ غفلت میں، غرور میں اور تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. تو بنی اسرائیل بھی اسی غلط فہمی میں تھے کہ ان کے نیک لوگ جو ہیں وہ انہیں چھڑا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ. تقوی کا مطلب ہے نقصان دینے والی چیز، جیسے یہاں پر جہنم کی آگ ہے تو اس سے بچاؤ اختیار کیا جائے. دیکھیں قیامت کا دن جو ہے نا، یوم الدین ہوگا، بدلے کا دن ہوگا. یوم عظیم ہے، وہ بہت سخت، بہت بڑا دن ہوگا. کیسے گزرے گا وہ دن؟ کیسے ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیسے ہم ملاقات کریں گے؟ کیسے ہم اپنے رب کے جو حساب کتاب ہم سے لیا جائے گا کیسے ہم اس کا جواب دے پاؤں گے؟ نہیں دے پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں بھیج دے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کوئی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی. دیکھیں کوئی بھی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی. یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹوں کے کام نہیں آئیں گے، مائیں اپنی اولاد کے کام نہیں آئیں گی. وہ مائیں جو یہاں پہ جان چھڑکتی ہیں اپنی اولاد پہ، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں صرف اپنی اولاد کی خاطر، وہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا. نہ میں اپنی اولاد کے کام آؤں گی، نہ میرے والدین میرے کام آ سکیں گے. ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایون کہ پیغمبر بھی نفسا نفسی کہیں گے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے سجدہ کریں گے اور پھر شفاعت شروع ہو جائے گی. لیکن شفاعت کی بھی دو شرطیں ہیں. پہلی یہ کہ اللہ کی اجازت، اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کی اجازت دیں گے تو وہ شفاعت کر سکیں گے.
اور دوسری یہ کہ جس کی شفاعت ہو رہی ہے اللہ اس سے راضی ہو۔ دنیا میں بھی ہم کسی کی سفارش تبھی کرتے ہیں نا جب ہم اس پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، ہم اسے پسند کرتے ہیں، ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے ہمیں کہ ہاں یہ صحیح ہے بندہ، پھر ہم سفارش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سفارش ایسے ہی کر دیں گے؟ ایسے ہی اجازت دے دیں گے لوگوں کو ہماری سفارش کرنے کی؟ ایسے تو نہیں ملے گی نا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ شفاعت جو ہے نا یہ توحید پرست مسلمانوں کے لیے ہوگی، کفار کے لیے تو کوئی سفارش نہیں ہوگی، نافرمان لوگوں کو کیا ہی سفارش مل جائے گی۔ اس لیے اگر ہمیں اس دن سفارش چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے پہلے تو اخلاص کے ساتھ سنت کو فالو کرنا ہے، توحید پرست بننا ہے، بدعات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، شرک سے نکالنا ہے۔ جانے انجانے اگر ہم کسی ایسی چیز میں انوالو ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، ہم فوراً وہاں سے ایگزٹ کر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، ہم نے تو ان کے حوض کوثر سے پانی پینا ہے۔ جو وہاں سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اب گرمی ہے نا، کتنی پیاس لگتی ہے ہم سب کو، وہاں کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس دن کوئی بھی بدلہ یعنی کسی سے کوئی معاوضہ کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس پوری زمین کی دولت بھی ہو نا اور وہ فدیے میں دینا چاہے تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ مجرم چاہے گا کہ اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی، پورے خاندان کو اپنے بدلے میں دے دے اور خود کو بچا لے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہو سکے گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی کوئی مددگار یا دوست ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں مطلع فرما دیا کہ اگر وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہ لائیں، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا ہے اس کی پیروی نہ کریں اور اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں، تو انہیں کسی قرابت دار کی قرابت اور کسی صاحب جاہ و حشمت کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ساری زمین سونے کی بھر کر کیوں نہ دے دیں۔ تو ذرا سوچیں کیا فائدہ ہے اسی مال و دولت کا جس کو اکٹھا کرنے کے پیچھے آج ہم لگے ہیں۔ کیا آتا ہے قرآن میں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے انسان کو واقعی ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس مال و دولت کو اگر ہم اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے استعمال نہ کر سکے تو کیا فائدہ اس مال و دولت کا؟ آخرت میں یہ مال و دولت ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آج ہم اسے اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے تو یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ تو ہم کیوں اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں؟ کیوں ہم اپنا مال بچا بچا کے رکھ رہے ہیں؟ کیوں دنیا میں لوگوں کی سفارش ڈھونڈنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں؟ کیوں؟ کیا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کر کے ان کی شفاعت نہیں چاہیے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں خوش کرتے رہتے ہیں؟ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں تاکہ اس دن ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ تو یاد رکھیے کہ شفاعت ایسے ہی نہیں مل جائے گی بدعات کرنے والوں کو، نہیں، بلکہ جو احسن انداز سے اخلاص کے ساتھ سنت کو فالو کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، انشاءاللہ عز و جل اسے نصیب ہوگی وہ شفاعت۔ اور دیکھیں اس دن کوئی بھی اپنا بیگانہ ہماری مدد نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طارق میں کیا فرماتے؟ فما لہ من قوت ولا ناصر، کہ انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافر سے نہ تو کوئی فدیہ قبول کرے گا، نہ اس کے حق میں کسی قسم کی سفارش تسلیم کی جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس دن کوئی بھی اسے خلاصی نہیں دے سکے گا، نہ ہی کوئی پناہ دے سکے گا۔ آپ سوچیں اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو انسان کو اس دن پناہ دے؟ کون سی ایسی دوستی ہے جو کام آئے گی؟
نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ رشوت کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ کسی کا تعاون کام آئے گا۔ اگر اس دن مددگار ہوگا تو صرف ایک ہی ذات، اللہ رب العزت کی ذات، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے عادل ہیں کہ وہ برائی کی سزا تو برائی کے برابر دیں گے، مگر نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں ہی اپنے رب کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس دن بھی اور دنیا میں بھی ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں۔ آگے پھر آ رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، احسان آ رہا ہے، ایک اور احسان یاد کروایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ کیا کرتے تھے، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برے عذاب کے۔ کیا کرتے تھے وہ، یذبحونا، وہ خوب ذبح کرتے تھے، خوب، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور انہیں جو بھی فضیلت دی گئی، پہلے ہم نے اس کا ذکر پڑھا۔ اب یہاں پر ایک اور احسان یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہیں بچایا آل فرعون سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے کافی جو بھی رکوع ہمیں ملیں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور واقعات ایسے ہی چلتے چلے جائیں گے، اور ان واقعات کو بارہا ہم یاد کر رہے ہیں کہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانیں۔ وہ قوم جو اللہ کی نافرمانی کر گئی، وہ قوم جو اللہ کی ناشکری کر گئی، اس کے قصے ہمیں سنائے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایسا نہ کریں، ہم سبق سیکھ لیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے باہر مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، تو ان کا بندوبست ہونا چاہیے، یعنی ان کو ڈر تھا حکومت کا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں، بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی نیا بچہ ملے ذبح کرتے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ مرتے جا رہے ہیں، بوڑھے لوگ اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہم بنی اسرائیل کو فنا کر دیں گے، اور بنی اسرائیل فنا ہو گئے تو پھر ہم خدمت اور مشقت کا کام کس سے لیں گے، وہ تو پھر ہمیں خود ہی کرنی پڑے گی۔ تو کیا کہا انہوں نے، ڈیسائیڈ کیا کہ 1 سال بچے ذبح کریں اور 1 سال رہنے دیے جائیں۔ لہٰذا جس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اس سال بچے ذبح نہیں ہو رہے تھے، اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے ذبح ہو رہے تھے۔ بہرحال پہلے ہر بچے کو ذبح کیا جا رہا تھا، پھر 1 سال کے گیپ کے ساتھ ذبح کیا جانے لگا، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب ان روایات کی، یہ اسرائیلی روایات سے ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان روایات کی تائید سورۃ القصص کی آیات کرتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، جب دشمن کا خوف ہو تو اس کو دریا کی نظر کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ پورا آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہرحال فرعون اور اس کی آل نے یہ سب کیا کیوں تھا، وائے؟ بنی اسرائیل کی تعداد کم کرنے کے لیے نا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ان کے اندر انبیاء اور ملوک پیدا ہو جائیں گے، اور یہ ہماری حکومت کے لیے کہیں خطرہ نہ بن جائے۔ اور ویسے بھی آپ سب نے ایک کہانی تو سن رکھی ہوگی، کیا کہانی ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے۔
یہ اسرائیلی روایات ہیں، ہم ان پہ یقین نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان واقعات کو، لیکن ریزن جو بھی تھا، ایک کامن ریزن تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تاکہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی کو روکا جائے، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ ان کی حکومت چلی جائے گی۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر آتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، من آل فرعون، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اہل بیت یعنی گھر والے، آل گھر کو کہتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے فالوورز، پیروکار۔ تو یہاں فرعون کے گھر والے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد پیروکار ہیں، فالوورز ہیں۔ تو اس کی قوم کے لوگ، اس کے درباری، اس کے وزیر وغیرہ، جو بھی اس کے کرندے تھے، سب شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید میں جہاں بھی عید کا ذکر آتا ہے نا، جیسے یہاں پر ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وہاں اذکر یعنی یاد کرو کا لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات کی جاتی ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا۔ دیکھو فرعون کیا، فرعون جو ہے نا وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے روم کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کس کو پتا ہے روم کے بادشاہوں کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ لکھیے چیٹ باکس میں۔ روم کے بادشاہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیصر، ٹھیک ہے، قیصر کہا جاتا ہے۔ اور فارس کے بادشاہ کسرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مصر کے بادشاہوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو کیا کہا؟ یسومونکم، وہ تمہیں مزہ چکاتے تھے۔ اس کے بھی تین معنی ہیں، ایک یہ ہے ایذا دینا، دوسرا ہے کہ مشکل کام کی انہیں تکلیف دینا، یعنی وہ تم سے بڑی بڑی عمارتیں بھی بنواتے تھے، مزدوری کے کام بہت لیتے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ بدترین عذاب میں اضافہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ان کو دی نجات۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے، اس کے ساتھیوں سے، جو بھی وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ تو فرعون ایک نہیں بلکہ کئی گزرے ہیں۔ اب یہاں پر جس فرعون کی بات ہو رہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ دیکھیں ہوا یوں کہ شروع میں تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بڑی عزت تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہت تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے حال بدل گئے، انہوں نے دین کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دنیا میں ذلت دے دی، ذلت ان پر مسلط کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص انتظام کیا اس ظلم و ستم سے ان کو نکالنے کا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ظلم و ستم کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں ایک جگہ بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ، یعنی ان کی جو کنگھی کرنے والی تھی نا، اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ اچھا اس کا قصہ یہ تھا کہ ایک خادمہ ایک دن فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، اب کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، تو اس نے پڑھا بسم اللہ اور پھر اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرا اور تمہارے باپ کا رب ہے اللہ۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اس خادمہ اور اس کی اولاد کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اس کا دودھ پیتا بچہ بھی آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ انہیں بسم اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ہم دیکھیں ہمیں اجازت بھی ہے، موقع بھی ملتا ہے، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ کیا ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ان پہ تو اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا، اور ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو کہا جا رہا ہے اگین اینڈ اگین، ہمیں ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں، اتنے سارے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں نا، تو ریمائنڈر ملتے رہتے ہیں سارا دن، لیکن عمل کی کمی ہے، تو اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ان کی بیٹوں کو ذبح کرنا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا، اس میں کیا تھا؟ ان کے لیے بلا تھی، بلا ام ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کا لفظ امتحان اور آزمائش کے لیے ہوتا ہے، خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔
یعنی نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں اور تکلیفیں بھی. نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتے ہیں یا نہیں، اور تکلیفیں ملتی ہیں تو صبر کرتے ہیں کہ نہیں. تو آل فرعون سے نجات ملنا ایک انعام بھی تھا اور امتحان بھی تھا، اور دوسری طرف ان کا مسلط ہونا ان کے لیے ایک سخت مصیبت بھی تھی اور امتحان بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ان تمام مصائب سے نجات دی. اب اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ دشمن سے نجات ملنا کیا ہے؟ بہت عظیم نعمت ہے. دیکھیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو تکلیف پہ اللہ ہمارا صبر دیکھتا ہے، اور انعام ملتا ہے تو اللہ ہماری شکر گزاری دیکھتا ہے. عورتوں کا زندہ چھوڑا جانا بیٹوں کے ذبح ہونے سے بھی بڑی آزمائش تھی. کیوں بھلا؟ دیکھیں، مردوں کے بغیر تصور کریں زندگی عورت کے لیے معاشرے میں کتنی کمزور ہو جاتی ہے. جن عورتوں کے ساتھ مرد نہیں ہوتے، جن کے شوہر یا تو ڈائیورس وہ ہو چکی ہوتی ہیں یا پھر فوت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس معاشرے میں زندگی گزارنا. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، ایسی جگہوں پر عورتوں کو جانا پڑتا ہے. اور جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی باتیں آپ کو الگ سے سننی پڑتی ہیں. بہت ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں اس عورت کے لیے جو عورت سنگل ہوتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ کسی مرد کا ساتھ ہو تو پھر اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ عزت، دی ہے یہ فضیلت مرد کو، ہم عورتوں کو بھی ماننی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کی آزمائش کی، نعمت دے کر بھی اور مصیبت میں ڈال کر. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ ایک فرق بنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو. سبحان اللہ، کیا ہی سین ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا، بیچ میں رستہ بنا دیا. وَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے سامنے تم وہاں سے نکلے ہو اور وہ پیچھے غرق ہو گئے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے جیسے کسی کوئی انسان ایسے گاڑی چلا رہا ہو، وہ آگے نکل گیا اور پیچھے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا فوراً ود ان سیکنڈز. آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو نے مجھے کیسا بچایا، یہ اللہ تیری شان ہے. آگے سے سڑک ٹوٹ گئی، کوئی درخت اوپر گر گیا، کچھ بھی ہو گیا، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں کتنی بڑی مصیبت سے نکالا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے. ٹھیک ہے، جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ چھوڑ دیجیے اور بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیے، تو راستے میں سمندر آیا اور پیچھے سے کون آ رہا تھا؟ فرعون کا لشکر آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا تو راستہ بن گیا. اللہ اکبر. ایسے بنتے ہیں راستے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مصیبتوں کا طوفان ہے، ادھر سے بھی مصیبت، ادھر سے بھی مصیبت، نیچے سے بھی مشکل، اوپر سے بھی مشکل، دائیں بائیں ہر طرف انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی بچنے کا راستہ نظر نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس ڈپریس ہوں گے اور مر جائیں گے. زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے، خوشی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے. ایک دم سے سبحان اللہ اگر ہمیں اللہ پہ یقین ہونا اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں ایک دم سے پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتے ہیں، اگر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی اس کی بہتری ہوتی ہے. پر ہم بڑے جلد باز ہیں، بہت جلدی تھک جاتے ہیں. اب ہم سے یہ نہیں ہو رہا، اب ہم اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے 2 قدم پر ہی ہمارے لیے وہ راستہ ہو جو اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے، جس میں ہمارے لیے بلند درجات ہوں گے، پر ہم صبر ہی نہیں کر پاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا، لیکن جب فرعون اسی راستے پر آیا تو وہ لشکر سمیت غرق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تاکہ انہیں پورا یقین ہو جائے کہ اب وہ آزاد ہو گئے.
کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ واقعہ کون سے دن ہوا تھا؟ لکھیے، اگر کسی کو پتا ہے تو چیٹ باکس میں لکھیے، کس دن آل فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو؟ فرائیڈے کو، عاشورہ کے دن، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم بھی دیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو عاشورہ کا روزہ نفلی قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ اس سے پہلے ہی پھر فوت ہو گئے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم پھر کیا کیا انہوں نے؟ اتخذتم، بنا لیا تم نے، العجلہ، بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، بعد اس کے، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اب یہ واقع ہوا تھا وادی سینا میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بنی اسرائیل نے سامری کے کہنے پہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے لیے الہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ الہ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، بچڑا بس استعمال کیا کہ تم نے بچڑے کو بنا لیا۔ دیکھیں جو شرک ہوتا ہے نا اور کفر، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مصر کے لوگوں کے اثر سے گائے کی حرمت کو اپنا لیا تھا۔ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ جو تورات ہے 40 راتوں میں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی اور مشقت میں وہاں پر علم حاصل کیا۔ پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ وہ اپنے بھائی کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی بات کو نہ مانا، جب انہوں نے منع کیا تو وہ نہ مانے اور وہ بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ان پر انعام کیا نا، ان کو نجات دی آل فرعون سے۔ پھر دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت لانگ ٹائم کے لیے ایک غلاظت میں پلتا رہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی تربیت، ان کا رہنا سہنا ایسے ماحول میں ہوا جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، صحیح ہے، اور وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانا جاتا تھا، تو وہ اس ماحول میں اتنی دیر پرورش پائی انہوں نے، جب ان کو کہا گیا کہ ایک اللہ کو مانو، اور وہ ماننا بھی شروع ہو گئے، لیکن جیسے ہی وقت گزرا، انعامات ہوئے، وہ پھر بھول گئے، اور ان چیزوں میں واپس جو جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی اس چیزوں میں واپس پڑ گیا، اور ان کو وہ چیزیں اتنی عجیب نہیں لگی۔ جسٹ امیجن، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے گھر میں کوئی سگریٹ نہیں پیتا اور آپ کسی کو سگریٹ پیتا دیکھ لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، استغفر اللہ، ہمارے منہ سے استغفر اللہ ہی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پاتے۔ لیکن آپ کسی ایسی فیملی کو دیکھیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جس کے ہر ممبر تقریباً سگریٹ پی رہا ہے، ان کو سگریٹ پینا عجیب ہی نہیں لگتا، ان کے لیے ایسے ہی بالکل جیسے ہم ایک نارمل پانی کا گلاس پیتے ہیں نا، ہمارے لیے پانی پینا کوئی عجیب بات نہیں ہے، تو ان کے لیے سگریٹ پینا بھی کوئی عجیب بات نہیں رہتی ہے، اٹس نارمل۔ تو اسی طرح سے انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس ماحول کا اثر انسان پر ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جاتے جاتے اثر لیتی ہیں، جیسے اب آپ اور میں ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ہم نے اتنے سال غفلت میں گزار دیے، اب جیسے کل بھی ایک بہن پریشان تھی کہ کیا کریں، کبھی کبھی ایمان کا لیول بہت لو ہو جاتا ہے، لگتا ہے بہت زیادہ ذمہ داری پڑ گئی ہے، ہم سے نہیں کچھ ہو پا رہا،
انسان تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اتنا عرصہ غفلت میں گزارا ہے، اب قرآن پڑھ رہے ہیں، دلوں پہ اثر کر رہا ہے، ہم چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہو پاتے، لیکن ہمت نہیں ہارنی۔ کیوں؟ ماحول کا اثر ہے ہم پر، یہ اثر جاتے ہوئے وقت تو لے گا نا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سمعنا و اطعنا کرنا ہے، جیسے سنا فوراً عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج اگر آپ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پائے تو کل کر لیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جائے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب کوئی ڈائٹنگ کرنے لگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا کھانا شروع کر دو، تمہارا سٹمک اس کو ڈائجسٹ کرے گا اور پھر اسی کے ساتھ وہ یوز ٹو ہو جائے گا، اور پھر زیادہ آپ کو پتا جیسے کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، ایک مہینہ وہ کم کھانا کھائے، اس کے بعد وہ ایک دم سے زیادہ کھانا کھائیں تو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، ان کو ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم کیا کہتے ہیں باڈی یوز ٹو نہیں تھی، اسی طرح سے جب کوئی ایکسرسائز کرنے لگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں آپ کی باڈی ابھی یوز ٹو نہیں ہے، پہلے آپ 10 منٹ کریں، پھر 20 منٹس، پھر 30 منٹس، اس طرح سے انکریز کریں سلولی گریجولی، تاکہ آپ کی باڈی اس کو اڈیپٹ کر لے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ٹائم دینا ہے اپنے آپ کو، ہم بڑے اتاولے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اب تو ہم نے پڑھ لیا ہے، صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چگلی نہیں کرنی چاہیے، نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے، اب ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے، تو پھر ہم بالکل ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، گریجولی انکریز ہوں گی یہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل، ہماری عبادت میں خشوع آئے گا انشاءاللہ عز و جل، اگر ہم اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اگر ہم ان ریمائنڈرز کو بار بار سنتے رہیں۔ آج نہیں اثر ہو رہا میری بات کا، آپ پہ اپنی بات کا، میں خود بات کرتی ہوں، مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، کل ہو جائے گا، کل نہیں ہو رہا ہے پرسوں ہو جائے گا، تھکنا نہیں ہے بس ہم نے انشاءاللہ۔ شیطان نہیں نہ تھکتا اپنے کام سے، ہمیں ورگلانے سے وہ نہیں تھکتا، ہمیں وسوسے دلانے سے وہ نہیں تھکتا، وہ اپنی دشمنی بڑی وفاداری سے نبھا رہا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی وفاداری کرنی ہے نا اپنے رب کے ساتھ، ہم تو وعدہ الست کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم کیسے تھک سکتے ہیں؟ ہمیں نہ تھکنا ہے، نہ بھولنا ہے، نہ ہمت ہارنی ہے، نہ مایوس ہونا ہے، اللہ سے رحمت کی امید رکھنی ہے۔ ہاں، خوف اور امید ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے ایک مومن، تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں انشاءاللہ سمجھ۔ تو ہم بات کر رہے تھے یہاں پر بنی اسرائیل کی، کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت مل گیا، وہ جب وہاں پر گئے، پہلے 30 راتوں کا تھا، پھر 40 راتوں میں ان کو تورات دی گئی، تنہائی میں تھے، مشقت کاٹی، وہاں پہ پہاڑ پہ جا کے علم حاصل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جائیں ذرا آج جا کے بیٹھے ہم، تو علم حاصل کیا انہوں نے۔ علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، علم راحت بدن کے ساتھ نہیں ملتا، اس کے لیے نیند توڑنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت سوئے ہوں گے اور ہم یہاں پر ماشاءاللہ قرآن کلاس کر رہے ہیں، آپ کو اپنے آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اگر آپ اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، آپ اپنے سکون کی، آرام کی، نیند کی قربانی دے کے یہاں بیٹھ رہے ہیں، تو آپ ضرور انشاءاللہ عز و جل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوں گے۔ بس نیت ہماری خالص ہونی چاہیے کہ ہم یہ علم حاصل کیوں کر رہے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، صرف کس سے سننے کے لیے، اپنا علم بڑھانے کے لیے، یا پھر اس نیت سے کہ ہم علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بہتر بن سکے، ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں اور آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ تو یاد رکھیں، پھولوں کی سیج پہ انسان کو کچھ نہیں ملتا، ایون یہ ہے کہ پھولوں کی سیج بھی بعض اوقات انسان کو بور کر دیتی ہے، جب انسان لانگ ٹائم تک پھولوں کی سیج پہ لیٹا رہے نا تو بور ہو جائے گا، اس کو کچھ نیو چاہیے، نیا چاہیے، تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ تو گھبرایا مت کریں، جب سبق یاد نہیں ہو رہا ہوتا، وقت زیادہ دینا پڑتا ہے، تو گھبرایا مت کریں۔ جب یہاں پر آپ کلاس میں ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے گھر والے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، آوازیں جائز ہیں تو ضرور مانیے، آوازیں جائز نہیں ہیں تو بس اپنا فوکس قرآن پہ رکھیے، کیونکہ بعض لوگ دنیا میں ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں، وہ نہ تو خود دین پہ عمل کرتے ہیں اور نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں۔ تو اپنے کام پہ فوکس کریں، دوسروں کی ایسی تنقید پہ کان نہ دھریں، بس چپ کر کے اپنا کام کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم عفونا، پھر درگزر کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو کیا ہے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز عطا کی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب، کیا کہہ رہا ہے ہمارا رب، ثم عفونا، اتنا بڑا جرم کیا انہوں نے، شرک ابھی کہا ہے نا، شرک تو بہت بڑا جرم ہے، وہ کیا انہوں نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیوں؟ یہ تھی ان کی فضیلت جو ان کو تمام جہان والوں پہ دی گئی تھی، کیا؟ کہ وہ اللہ کا شکر کرے، بس شکر گزار بندے بن جائے کہ یا اللہ تو کتنا اچھا ہے، کہ اتنا ہم نے ظلم کیا، زیادتی کی اپنے ساتھ بھی، اپنے نفسوں پر بھی، اور شرک کیا، تو نے پھر بھی ہمیں معاف کر دیا۔ تو شکر کے نا 5 ارکان۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے لیے عاجزی ہونی چاہیے۔ دوسری، انعام دینے والے سے محبت ہونی چاہیے۔ تیسری، نعمتوں کا اعتراف ہونا چاہیے۔ چوتھے، اللہ کی تعریف، اور پانچویں، نعمتوں کو اللہ کی پسند کے مطابق استعمال کرنا۔ یہ 5 کام کریں گے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اب چیک کیجئے کہ ہم کون کون سے کر رہے ہیں، کون سے نہیں کر رہے۔ تو اللہ جو ہے نا بڑا بردبار ہے، سبحان اللہ، جو اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب اور فرقان۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی، جو حق اور باطل میں فرق کرتے۔ تو کتاب کا اصل مقصد ہدایت پانا ہے، ٹھیک ہے، صرف ثواب یا برکت نہیں ہوتا ہے۔ ہدایت کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وحی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر انہیں عطا فرمائی۔ کیا؟ کتاب، فرق کرنے والی کتاب، تاکہ سب کچھ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور وہ اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ کیونکہ زبانی باتیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، تو ان کو ایک پریکٹیکل سلیبس چاہیے تھا جس کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے ہی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ بوجہ بنانے کے بچڑے کو معبود، یعنی تم نے جو بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یہ تم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو تم کیا کرو، اپنے رب کی طرف کیا کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اور اس کے لیے کیا کرو، فقتلوا انفسکم، تو قتل کر دو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر وہ مہربان ہو گیا تم پر، انہ بے شک وہ ہوا التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل میں جس طرح سے شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی نا، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی، اور اس پر پھر عمل بھی ہوا۔ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے ہماری امت میں بھی اگر کوئی اپنا دین چھوڑ دے تو ارتداد کی، جو مرتد ہو جائے، یعنی ارتداد کی سزا کیا ہے، قتل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ مگر اتنی تخفیف ہمارے دین میں کر دی گئی ہے کہ مرتد اگر توبہ کر لینا تو اسے پھر معاف کر دیا جائے، البتہ رجم کی حد تو ہے، ٹھیک ہے، وہ جاری رہے گی۔ بہرحال
جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توبہ کا راستہ دکھایا کہ اپنے رب سے توبہ کرو، لیکن توبہ کی شرط یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو یعنی مجرموں کو قتل کر دیں۔ اور اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انہوں نے بچڑے کو، جنہوں نے نہیں پوجا تھا نا، انہوں نے پوجنے والوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے 70,000 قتل ہو گئے، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم بھی ہے، وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے بشرطے کہ انسان کی توبہ سچی ہو، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سزا کے بغیر ہی معاف کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ تو قیمت چکانی پڑتی ہے، جتنا بڑا جرم ہوتا ہے نا اتنی پھر اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ کبھی گناہوں کی معافی کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کسی بیماری سے گزارتے ہیں، کبھی مالی نقصان مل جاتا ہے اس کو، کبھی اس کو ذہنی غم ملتا ہے، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ کیا کرو؟ آپس میں قتل کرو، تو یہ ان کی سزا تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن کرنا کیا ہے؟ پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی پھر بھی مانگنی ہے، سزا بھگت رہے ہیں پھر بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد رکھنا ہے، التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم سے بھی کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہے نا، ابھی بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، ابھی اٹھیں، سجدے کریں، نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تہجد میں اٹھ اٹھ کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگیں جن کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ یوم عرفہ کا دن آ رہا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے ہر اس گناہ کی جو آپ نے جان بوجھ کر کیا اور جو آپ سے انجانے میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرنے والا ہے، اس دن اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے اتنے بندے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میدان عرفات میں، سبحان اللہ۔ اب ہم وہاں تو موجود نہیں ہیں، لیکن ہم یہاں اپنا مصلی بچھا کے سارے کام کاج کو چھوڑ کے ایٹ لیسٹ ایک دن مخصوص کر سکتے ہیں، کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، چھاؤں تلے بیٹھ کے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے، اور وہاں حاجی بغیر اے سی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھوپ اور گرمی کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں کتنا ہے۔ تو کس کے لیے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو وہ وہاں اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، ہم یہاں اپنے رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنا نہیں بھولنی۔ اگر دنیا میں کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیجئے۔ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا والوں سے بھی معافیاں مانگ لیجئے اور اپنے رب سے بھی معافی مانگ کے اسے راضی کر لیجئے۔ ہمارا رب راضی ہو گیا تو ہی ہم جنت میں جا سکیں گے، ہمارے رب نے ہم پر اپنا فضل کیا تو ہی ہم جنت میں جا سکیں گے، ورنہ میں اور آپ جتنا چاہے پڑھ لیں، یہاں پر جتنا چاہے آگے پڑھا لیں، جب تک ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوا ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے، جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے۔ الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اس کا دیدار کریں، جنت الفردوس میں جائیں، اچھی دنیا بھی اچھی گزاریں اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم بات مانیں گے، لک تیری، حتی، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن، روبرو، سامنے، فَأَخَذَتْكُمْ، تو پھر پکڑ لیا تمہیں، الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور تم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے یہ سب کچھ ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے فلاں عزیز کی جان ہمارے ہاتھوں میں نکل گئی۔ اللہ اکبر، ایسے لمحات بھولے نہیں جاتے ہیں پھر۔
تو بنی اسرائیل کے مزید جرائم کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل مفسرین نے کچھ اس طرح سے کی ہے کہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو سامری کو بلایا، اسے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دی گئی۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو یعنی حضرت ہارون کو اس جرم سے بری قرار دیا، کیونکہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہ رکے، ان کی قوم باز نہ آئی، انہوں نے بچڑے کو پوجا۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ان کو حکم دیا گیا، پھر ہی تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے 70 منتخب آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں، اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی ہے نا، اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ تب جب وہ لوگ مقررہ جگہ پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو انہوں نے کہا ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کلام کیا ہے، جب تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ تو اس پر بطور سزا ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک اور رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیاں لے کر گئے اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ تختیاں لے کر آیا ہوں اور تورات کے احکامات سنائے، تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے تاکہ ان کے پتہ چل سکے۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کلام کو سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ یہ صرف سننے کو بھی نہیں مانتے تھے، کہتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر ان پر بجلی گری اور وہ سب مر گئے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب کتنی عجیب بات ہے نا، دیکھیں ایک طرف تو اپنے پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں، دوسری طرف ان کی بات کا یقین بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ تھی ان کے ایمان کی کمزوری۔ اب اس کو ذرا ہم اپنے حالات سے جوڑ کے دیکھیں، آج بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، لیکن جب ان کو کوئی حدیث سناتے ہیں نا پھر کیا کہتے ہیں، یہ تو ہماری عقل میں ہی نہیں آتی ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، یہ تو اس وقت کے دور کی بات تھی، یہ اب تھوڑی اپلائی ہوگی، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن ان کی بات کو نہیں مانتے۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی عقیدت میں رو بھی پڑتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، حالانکہ دنیا سے جاتے ہوئے آخری تلقین نماز اور لونڈی غلاموں کے بارے میں تھی، تو آپ 10 10 گھنٹے کا لیکچر سن لیتے ہیں، نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، ایسی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن نماز کے وقت جب ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں اٹھتا، بہت کم لوگ جو ہیں جو اٹھتے ہیں۔ تو وہاں پر بیٹھے رہنا اور واہ 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 کرتے رہنا اور روتے رہنا، یہ ہماری نمازوں کو معاف کرا دے گا؟ اللہ کا سب سے بڑا حق نا نماز ہے، اور نماز میں سے سب سے نماز کے بعد سب سے مظلوم جو ہیں وہ کون ہے؟ غلام ہے، تبھی تو آخری جو وصیت ہوئی تھی اس میں نماز اور لونڈی غلاموں کا ذکر ہے۔ تو امت مسلمہ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نماز کو مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ آج کے جو بہت سارے سو کالڈ مسلم گھر ہیں نا، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں، استغفر اللہ، جو کہتے ہیں اللہ کو کس نے دیکھا ہے، ہم کیا جانیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اور ہمارے منہ سے کبھی ایسے الفاظ نہ نکلیں۔ اپنی اولاد کو ایسے فتنوں سے بچانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے، اے آئی کا دور آ گیا ہے، بچے ہم سے کم پوچھتے ہیں، اے آئی سے زیادہ پوچھتے ہیں۔ تو اے آئی نے اگر انہیں کوئی غلط انفارمیشن دے دی تو وہ تو اسی پر یقین کر کے بیٹھ جائیں گے نا، تو اپنی دنیا بھی خراب کریں گے اور آخرت بھی۔ تو اپنے بچوں کو اے آئی کے حوالے مت کریں، اگر وہ اے آئی استعمال کرتے ہیں تو خود بھی اے آئی استعمال کرنا سیکھیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اے آئی کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، اس سے سوال کریں اور آپ اس کے جوابات لیں، پھر آپ کو پتا چلے کہ اگر ہمارے بچوں نے ایسے سوال کیے تو یہ کیا جواب دے گا، اور ہم نے پھر اپنے بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے ان کو سیدھے راستے پر لے کے آنا ہے، کیسے اس اے آئی کو غلط قرار دے کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سچا کہنا ہے، ثابت کرنا ہے،
ان کے سامنے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ جو مائیں ٹک ٹاک دیکھتی رہتی ہیں نا، فیس بک دیکھتی رہتی ہیں اور انسٹاگرام پہ ریلز دیکھتی رہتی ہیں، ان سے نکل کر اگر آپ نے اپنا وقت نیٹ ورک پر لگانا ہی ہے تو پروڈکٹیو لگائیے. اے آئی سے ایسے سوالات کیجئے، اپنے دین کی ریسرچ کیجئے، اور اس کے بعد قرآن کھول کے دیکھیے آیا اس نے جو آیت بتائی ہے یہ وہی ہے یا نہیں. اکثر یہ آیات بھی غلط بتا دیتا ہے. کام اچھا کرتا ہے لیکن تحقیق کرنی پڑتی ہے ہمیں. تو تحقیق خود کریں گے تو ہی بچوں کو سکھا پائیں گے نا کہ بچوں ایسے ہی بس آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین نہیں کر لینا. لیکن اگر ایک ماں جاہل ہے، جاہل اس سینس میں کہ اس کو نہیں آتا استعمال کرنا، وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی، کیا روک پائے گی؟ تو اگر اپنے بچوں کی تربیت آج کل کے دور میں کرنی ہے نا، تو آج کل کے دور کے حساب سے ہمیں بھی تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا. ہمیں ان چیزوں کو خود جانچنا پڑے گا تاکہ ہم ان کو سیدھے راستے پر رکھ سکیں. کیوں؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں. ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے، یہاں پر تھے ہم جی، انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا بے ادبی ہے نہیں ان کی؟ ٹھیک ہے. اب ہمارا حال بھی بنی اسرائیل سے مختلف نہیں ہے. قرآن میں قل تم، جب تم نے کہا، یعنی کا خطاب مدینہ کے بنی اسرائیل سے ہے، حالانکہ یہ قصور ان کے آباء و اجداد کا تھا نا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے اس رویے کو غلط نہیں مانتے تھے بلکہ اس پہ فخر کرتے تھے. تو جب آپ کسی کی برائی کو برائی نہ سمجھیں تو آپ بھی پھر برائی میں شمار ہو جاتے ہیں نا. اب دین کیا سکھاتا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو بنی اسرائیل اپنے پیغمبر کو یا موسیٰ کہہ کر پکارتے تھے، جیسے کسی چھوٹے بچوں کو پکارتے ہیں نا، اے موسیٰ، جیسے ان کا یا موسیٰ. تو یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے نا، یہ سخت بے ادبی ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے کبھی دیکھیں یا نبی اللہ یا کلیم اللہ نہیں کہا. اس کے برعکس صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. اور اللہ تعالیٰ خود بھی تو ان کو کیسے بلاتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا المزمل، پھر یا ایھا المدثر. تو ہمارا دین ادب کا دین ہے، بڑوں کا، استادوں کا. استاد کو بھی بے ادبی سے نہیں بلانا چاہیے. بہت سارے لوگ اپنے استادوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں، انتہائی بے ادبی ہے یہ. استاد کو اس کا رتبہ دیجئے، چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے چاہے وہ آپ سے بڑا ہے. آپ اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکار سکتے تو آپ اپنی استاد کو بھی اپنے اس کے نام سے مت پکاریے. یہ بے ادبی ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے کہا یا موسیٰ، ایسے نہیں بلانا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ سکھاتے ہیں، اپنی نانی دادی کا ڈائریکٹ نام سکھا دیتے ہیں، اپنی خالہ کہنا نہیں سکھاتے، ڈائریکٹ نام سکھا دیتے ہیں. انتہائی غلط ہے. آپ شروع سے بچے کو بدتمیزی سکھا رہے ہیں، بے ادبی سکھا رہے ہیں، اور پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا کل کو تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اپنی خالہ کی عزت کرے، اپنی نانی کی، اپنی ماں کی عزت کرے. تو جب آپ نے اس کو اس کا نام ہی عزت سے لینا نہیں سکھایا تو وہ اس کی عزت کیسے کرے گا؟ تو اسلام دین ہے ادب و احترام کا، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے. تو یہاں ہر آیت ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے، بس ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، ہمارے کان کھلے ہونے چاہیے، اور ہدایت کے لیے دل کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. تو بہرحال جب انہوں نے ایسی بے ادبی کی، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ہرگز لن نؤمن لک، ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، آپ کی تصدیق ہی نہیں کرتے ہم. ٹھیک ہے. اور کیا کہا؟ اعلانیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر لیا. تو اسی طرح کے اور بھی بہت سارے مطالبات کیے انہوں نے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور صاعقہ، بجلی نے ان کو آ کے پکڑا. صاعقہ ایسی آواز کو کہتے ہیں جو ساکت کر دے، یا جلانے والی آگ یا بجلی کی کڑک کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے. اب اس میں نا ایک اور چیز آتی ہے، کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو تب تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے. ایسے سوال شیطان جو ہے نا دماغوں میں ڈالتا ہے، وسوسے دلاتا ہے. استغفر اللہ. تو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ ان کی نیت یہ تھی کہ
وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت کریں، عین الیقین ہو جائے تو محبت بڑھ جائے، شوق تھا، لذت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، ٹھیک ہے۔ لیکن ان لوگوں کی کیا نیت تھی؟ ان لوگوں کی نیت یہ تھی کہ ہم دیکھیں گے تو یقین کریں گے، تو فرق آ گیا نا نیت میں، انما الاعمال بالنیات۔ تو اگر نیت میں فرق آ گیا ہے تو پھر عمل کی جزا بھی بدل جاتی ہے، وہی عمل کبھی آپ کو اچھی ثواب دلوا رہا ہوتا ہے، وہی عمل کبھی آپ کو گناہ دلوا رہا ہوتا ہے۔ تو اصل بات ہے نیت کی۔ اب یہ ان کی بے ادبی کی سزا تھی، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، یہ حقیقت ہے۔ تو ادب دین کا حصہ ہے۔ انسانی آنکھ نا اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، کلام ہوا تھا، دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، ہم دیکھیں گے اپنے رب کو انشاءاللہ عز و جل جنت میں، دیدار کریں گے، وہاں پر دیدار ہوگا، یہاں پر دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بے ادبی تھی ان کی باہر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد بعد موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے اس رب کی رحمت پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر کے اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو کہا جاتا ہے جب یہ 70 لوگ ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اے اللہ میں پیچھے رہ جانے والے سرکش لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے دعا کی، انت ولینا فاغفر لنا، تو ہی ہمارا دوست ہے تو ہمیں بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی اور انہیں حقیقی موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اپنی عمر اور اپنے رزق کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے 5 واقعات آئے ہیں۔ گائے کا واقعہ بھی پڑھیں گے آپ، یہ 70 آدمیوں کا واقعہ، بستی والوں کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کا واقعہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمیں بھی ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ سوچیں کہ ہم موت کے بعد اٹھ رہے ہیں، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہوتی ہے نا۔ تو جب ہم صبح اٹھیں تو کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو شکر صرف زبان سے نہیں، عمل اور نماز سے بھی ہونا چاہیے، انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں آتا ہے وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کی ہم نے علیکم، تم پر، المن، من، والسلوى، اور سلوى، کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو بھی رزق دیا ہم نے تمہیں، وما، اور نہیں، ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانوا، تھے وہ، انفسہم، اپنے ہی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا۔ جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہونے سے ڈر گئے نا اور کہا کہ تم اور تمہارا رب ہی جا کر لڑو، انہوں نے یہ کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لڑو اس قوم سے جس نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر داخل ہو، تو کہتے نہیں تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال تک وہ زمین حرام کر دی تھی، پھر وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اب صحرا تھا، صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے سفید بادلوں کا سایہ کیا اور بغیر مشقت کے انہیں من و سلوہ عطا کیا۔ من کہتے ہیں شہد جیسی ایک میٹھی چیز کو، میٹھا مشروب یا میٹھی چیز، اور سلوہ کہا جاتا ہے کہ بٹیر جیسا کوئی پرندہ تھا، یعنی گوشت۔ تو میٹھا بھی ملا، گوشت بھی ملا، کتنا خوبصورت اور عمدہ کھانا تھا۔ لیکن نافرمانی کے باوجود رزق دیا اللہ نے۔ تو اگر ہمیں رزق مل رہا ہے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود ہمارے رزق میں کمی نہیں آ رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، یہ اللہ کی عظیم رحمت اور فضل کی نشانی ہے کہ ہم سارا دن اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ہمیں بھوکا نہیں سلاتا، رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا نا۔ انسان اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے احکامات سن کر بھی سنے انسنے کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہم سے نعمتیں نہیں روک رہا۔ اگر ہمارے اعمال کی جزا ہمیں دنیا میں ملنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ تو کوئی زندہ ہی نہ بچے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کافروں کو بھی کھانے کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کافر مانتے ہیں اللہ کو؟ آپ دیکھیں کتنی ترقی کر رہے ہیں وہ۔ سارے نان مسلم کنٹریز کو دیکھیں ذرا، بھوکے مرتے ہیں وہ، ترقی نہیں کر رہے ہیں وہ تو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو رب کیوں دے رہے ہیں ان کو؟ یہاں سے اپنے رب کی عظیم رحمت کا اندازہ لگائیں، ہمارا رب کتنا عظیم ہے، جو اس کے سامنے اس کی عبادت کرنے کے بجائے کسی دوسرے کو پوج رہے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو اولاد دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میں صدقے قربان جاؤں اس رب کے، پھر بھی ان کو کھانے کو دیتا ہے۔ تو میں اور آپ تو پھر مسلمان ہیں، تھوڑا سا پلٹنے کی ضرورت ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا۔ ہم جب اپنے رب کو یاد کریں گے تو ہمارا رب کیسے رحمتیں کرے گا ہم پہ؟ کرے گا، ضرور کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں نا، ان کو کھاؤ۔ اب یہ حکم اباحت کے لیے ہے، یعنی ان چیزوں کو کھانا ان کے لیے مباح تھا، اس میں رہنمائی بھی تھی اور احسان بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہم بور ہو گئے اس کھانے سے، ہم تو نہیں کھائیں گے، ہمیں ککڑی چاہیے، سبزی چاہیے۔ آگے پڑھیں گے آپ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی اور پھر ناشکری۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اگر اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ ناشکری کر رہے ہیں یا اپنے رب کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد نہیں سدھر رہے، تو پھر تو وہ ظالم ہے، اور کسی اور پہ نہیں، اپنی جان پہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر رحمت کی، بادل کا سایہ بھی کیا، آسمانی رزق بھی ملا۔ تو بادل اور بارش جو ہوتے ہیں نا اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سایہ جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پتا ہے جنت میں بھی طویل سایہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر بات ہوئی یہاں پر کس کی؟ منو سلوا کی، پرندوں کا گوشت۔ تو یہ تو بڑا لطیف ہوتا ہے اور جنتیوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو خود پہ حرام نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ اپنے نفس پر خود ہی چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، نہیں جی یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ کسی بیماری کی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن وہ آپ پر حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا، تو بس کھاؤ، منها، اس سے، حيث شئتم، جہاں سے بھی تم چاہو، رغداً، مزے سے کھاؤ، فراغت سے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ، حِطَّہ، حِطَّہ کا مطلب ہے بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور حطۃ، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے کہتے جانا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہر نیکی کرنے والے کو اور زیادہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے جو بھی ابھی ہمیں واقعات پڑھ رہے تھے نا، ان میں آتا ہے تھوڑا سا وقفہ۔ اب جب میدان طے میں بنی اسرائیل کی تربیت کا عرصہ گزر گیا نا، اور بیت المقدس فتح ہو گیا، تو نئی جنریشن آ گئی، انہوں نے آ کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے تم کیا کرو، عاجز بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ عاجز بن کے جھکتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، اور ساتھ ہی کیا کہنا، حطۃ،
یعنی استغفر اللہ کہتے ہوئے چلے جانا، کیونکہ استغفار کے دو فائدے ہیں، ایک تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا یہاں پر بتایا کیا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر کس کی بات ہوئی ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، اس بستی یا شہر کو جہاں رہائش گاہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ دیکھیں مکہ کو کیا کہا جاتا ہے، ام القریٰ، تمام بستیوں کی ماں ہے نا وہ، حالانکہ وہ بہت بڑا شہر ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک کم لوگ ہوں تو قریہ، اور زیادہ ہوں تو پھر وہ مدینہ کہلاتا ہے، واللہ اعلم۔ اب یہاں بستی سے مراد بیت المقدس ہے، یہ علاقہ یعنی جو فلسطین کا تھا نا، بہت بابرکت ہے، جہاں پھل اور سبزیاں کثرت سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یہاں تم کھاؤ اطمینان سے، مزے سے، رغدن، کیونکہ اب تمہیں ایک باعزت وطن اور بے روک ٹوک رزق ملا ہے جو صحرا میں میسر نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ حضرت ابن عباس کے مطابق اس سے مراد سجدہ رکوع ہے، جو حتتن کا مطلب ہے نا، وہ کہتے ہیں سجدہ رکوع، یعنی سرکش فاتحین کی بجائے عاجز بن کر داخل ہونا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ حتتن کا مطلب ہے ہمارے بوجھ گرا دے، یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے۔ تو مومن کا رویہ فتح کے بعد کیا ہوتا ہے، عاجزی کا ہوتا ہے، تکبر کا نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی اونٹ کے کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور 8 رکعت چاش یا اشراق کی تھی، وہ جا کے نماز ادا کی۔ تو جب ہمیں بھی فتح کامیابی ملتی ہے تو ہمیں اترانا نہیں چاہیے، ہمیں پھر بھی عاجز رہنا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہی ایک محسن ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ دیکھیں احسان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے۔ تو احسان کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے رب کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے بندوں کے ساتھ۔ رب کے ساتھ کیا ہے کہ اس کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے احسان کی حقیقت کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس سے نہیں دیکھتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے، یعنی یہ احساس تو ہمارے اندر ہونا ہی چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، کوئی بھی اللہ کی عبادت کریں، کوئی بھی کام کر رہے ہو جو عبادت میں آئے، تو کیا کرنا ہے، یہ تصور کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے۔ اور اگر یہ نہیں ہو پاتا اتنا خشوع، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو سوچے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خشیت آ جائے گی پھر۔ دوسرا ہے مخلوق کے ساتھ احسان، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے جی، ہمیں بھی محسن بننا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی ملتی تھی، خوشخبری ملتی تھی، تو کیا کرتے تھے، سجدہ شکر کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم آخری آیت کی طرف۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، تو بدل ڈالا، الذین انہوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی الذین ان پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، رجزن کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے، آسمان سے، من السماء آسمان سے، عذاب، رجز عذاب کو کہتے ہیں، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ تو پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تب انہوں نے کیا کیا جی، بنی اسرائیل نے مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، تو انہوں نے اسے بدل دیا اور اپنے سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، دانا بالی میں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، دانا بالی میں۔ بالی کا پتہ ہے نا کیا ہوتے ہیں، وہ ایک جو جیسے گندم کے دانے دیکھتے ہیں بالی کے اندر ہوتے ہیں نا، دانا بالی میں، یعنی انہوں نے مذاق اڑایا اپنی طرف سے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہے تھے، اور کیا رکھتے تھے، ضد تھی ان کو بس، کہ جو کہا گیا نا وہ ہم نے نہیں کرنا۔ اب میں کہتی ہوں کیسے لوگ تھے وہ، استغفر اللہ، یعنی
پتہ ہے اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، جان بوجھ کے اس کی مخالفت. آپ لوگ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ رب العزت کی، رب کائنات کی، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے. کیسے؟ کیف تکفرون، کیسے کفر کر سکتے ہو تم اس کا؟ تو ان کی اس مخالفت کو کیا کہا گیا ہے؟ یفسقون، نافرمانی. فسق سے تعبیر کیا گیا. فسق کیا ہوتا ہے؟ حدود اللہ سے نکل جانے کو کہتے ہیں فسق. اس بنا پر انہیں ظالم قرار دیا اور ان کے اس ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا. رجزن کے معنی وہ مطلق عذاب کے ہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد طاعون ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. تو اب ان پر اس طرح کا عذاب کیوں آیا جی؟ وہ نافرمان تھے. فسق، نافرمانی. فسق کی بھی دو اقسام ہے نا، ہم نے پڑھی تھی، فسق اکبر اور فسق اصغر. فسق اکبر کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو اسلام سے نکال دے، جیسے کفر. اور فسق اصغر جو بڑا گناہ تو ہوتا ہے لیکن ملت سے نہیں نکالتا. تو اللہ تعالیٰ کو بھولنا، شریعت کے خلاف فیصلہ کرنا، منافقت، مسلمان کو گالی دینا، تہمت لگانا، یہ سب کس میں آتے ہیں جی؟ فسق کے زمرے میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات آج پڑھے ہیں ان سب سے ہمیں عملی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس انفارمیشن نہیں چاہیے، بس اپنے دماغ جو ہمارا کمپیوٹر ہے نا اس کو بس انفارمیشن سے بھرنا نہیں ہے. ہم نے ان سے سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. آگے دن بہت قیمتی ہے، ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں ہونے دینا انشاءاللہ عز و جل. خوب عبادت کرنی ہے، اپنے رب کو منانا ہے، جتنی غلطیاں جانے انجانے ہو گئیں سب کی معافی لے لینی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور بس یہ یاد رکھنا ہے پتہ نہیں ہمیں اگلا ذی الحجہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.